अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। बहुत से लोगों ने सवाल किए कि क्या इमरान खान इनकलाब ला सकता है, इमरान खान क्या कर सकता है। तो मैंने कहा आपको अब मैं वो बातें बताऊंगा जो आप आज याद भी रखनी है, साथ लिख भी लें। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इमरान खान 72 साल का है और इमरान खान ने आपको एक रास्ता बता दिया। लेकिन जो इनकलाब की बात है तो वो कौमें इनकलाब लाती हैं। जब कौमें बुज़दिल हों, कौमों ने कभी कोई ख़ालिस चीज़ खाई ना हो, कौमों के अंदर झूठ, बेईमानी, फ़रेब, धोखा, मज़हब के नाम पर कत्ल, मज़हब को समझना नहीं और मज़हब के नारे लगाने, इसी तरह ही है जिस तरह सारे ज़बानी कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के ये हिस्सा ले रहे हैं कि हमारा लीडर इमरान खान है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान के लिए हम जान दे सकते हैं। ये वही नारे हैं जो पाकिस्तान 75 साल से लगा रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे हमसाया मुल्क है, इंडिया की बात कर लेते, वो तरक्की पर तरक्की कर रहा है। हम नारे, हम झंडे, खुराक हमारी की हालत देख लो। आप क्या समझते हैं कि ये जो मिलावट वाली खुराक है, ये 2 नंबर, इसको आप सादा लफ्ज़ों में ताकि जो समझ लेंगे, उससे कोई ऐसे बहादुर लोग पैदा होते हैं? मेरा आपसे सवाल है। अपने मुल्क में आप रहना नहीं चाहते। आप सबकी ख्वाहिश है कि हम यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहें और चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है, वहाँ हालत बदल जाए। जब आप अपने मुल्क में रहकर ईमानदारी की ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते, जब बाप भी चोर हो, बेटा भी चोर हो, हमसाया भी चोर हो और ये फ़िक्र हो कि एक दूसरे से नंबर बढ़ जाए हमारे, अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया तो हम भी गलत तरीके से पैसा कमाकर अमीर हो जाएँ और अपने इर्द-गिर्द नज़र ना रहे। ये जितने चले पुलिस वाले हैं, इन पे नज़र डालें, कितने पुलिस वाले जो हैं उनके घर में हलाल रिज़्क आता है। कितने दुकानदार हैं जो बेईमानी नहीं करते। कितने ऐसे बड़े-बड़े ताजिर हैं जो झूठ और फ़रेब से नहीं चलते। ये आप अपने से पूछिए, अपने इर्द-गिर्द सवाल है मेरा। तो जब कौम बेईमानी पे मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल कर चुकी हो और ईमानदारी का आपको दूर-दूर तक नामो निशान ना मिलता हो, तो वहाँ इनकलाब कहाँ पे आएँगे? जब जो हमारे बड़े-बड़े ताकतवर लोग हैं, उन्होंने भी कभी ज़िंदगी में कम ही हलाल का नवाला खाया हो, वो भी हराम के पैसे से चल रहे हों, हराम के पैसे के साथ वो अय्याशी कर रहे हो, हराम के काम कर रहे हों, तो मुझे बताइए इनकलाब कहाँ से आएगा? अपने इर्द-गिर्द नज़र डालें, कितने गद्दार हैं। आप यहाँ पे आके टीपू सुल्तान की बातें करते हैं, तारिक बिन ज़ियाद की करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की करते हैं। उनकी खुराक देखें जाके ज़रा, वो दौर देखें, आज का दौर देखें। आज के दौर के लोगों पे नज़र डालें, ईमानदार आदमी आपको मिलना मुमकिन ही नहीं। मैं यूरोप की बात कर लेता हूँ, यहाँ भी आके 2 नंबर काम। ये 2 नंबर तरीके के साथ कर्ज़े लेके कंपनियाँ ख़त्म कर देनी। किसी ने बेल्जियम में काम डाल दिया और यहाँ आके फ़ख्र से बता रहा है मैं वहाँ से बैंक का पैसा लेके भागा हुआ हूँ। कोई अपने फ़ख्र इसमें फ़ख्र महसूस जब करने लगे कि हम बेईमानी में आगे जा रहे हैं, 2 नंबर ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं, तो कौन से इनकलाब की बात सर करते आप? इमरान खान ने तो ज़िंदगी गुज़ार ली, आपके बच्चों ने ज़िंदगी गुज़ारनी है। इमरान खान 72 साल का मैंने बताया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कितनी किसी की ज़िंदगी है। लेकिन जब आपने अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं की, जब आपने अपने बच्चों को हलाल का नवाला ही नहीं दिया, जब आपने खुद भी नहीं खाया, अरसा दराज से पाकिस्तान बेईमानी पे चल रहा है, वीक पे चल रहा है। इधर मुझे कोई फ़ोन आ जाए कि आपसे ज़रूरी काम है, मैं कहता हूँ यार पैसे ना मांगिए और जो मर्ज़ी काम है जो था, वो भी सिर्फ आपसे बातचीत करके कोई आपको मशवरा दे सकते हैं। हम डर जाते हैं यहाँ पे।
طریقہ واردات یہاں تک ڈھونڈا ہوا ہے، یہاں فون آ جائیں گے ہم آپ کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ بھی تو ادھر 22 کروڑ عوام کو تو آج تک قرآن کی سمجھ نہیں آئی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں ادھر فون کر کر کے بتاتے لوگ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اصل اب گیم چلی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے پر کاٹ دیے گئے، جتنے اس کے ساتھ بگوڑے تھے، جتنے لیڈر تھے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے لیڈر ہیں، وہ گیدڑ تھے، وہ چھوڑ کے اس کا ساتھ چند ایک رہ گئے۔ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی انقلاب بھی آئے گا، میرا خیال کافی مشکل کام ہے، بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، پتہ ہوتا ہے وہ پنجابی جی کہہ دے رہے گھر دے جمیا تے دند نہیں گنی دے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کو آپ یہ آزاد نہیں کریں گے، کسی کو برا لگے یا جو مرضی لگے، ایسا انہوں نے ایک پراپوگنڈا شروع کیا ہوا ہے، ایسا ایک کام ہونے والا ہے کہ عمران خان کو اب جیل میں کبھی کسی مقدمے کا سامنا ہوگا، کبھی کسی مقدمے کا سامنا ہوگا، کبھی کسی مقدمے کا سامنا ہوگا۔ یہ جج جو ہے یہ ڈرامہ کرتے رہیں گے، اور جج جس طرح کل ایک نے فیصلہ دیا اسی طرح یہ ججوں کو استعمال کیا جائے گا، ان سے فیصلے لیے جائیں گے، اور عمران خان کو ضمانت ملے یا نہ ملے مگر رہے گا وہ جیل میں۔ اب ایسی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ یاد رکھ لے، روزانہ یہ کہا جائے گا کہ اب ضمانت ہو جائے گی، اب ہو جائے گا، آج آ جائے گا عمران خان باہر، یہ آپ کے میڈیا والے بھی کہیں گے، مگر جو بات سچ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ عمران خان جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اٹک جیل میں، وہیں سے سارا سسٹم چلے گا، ہو سکتا ہے عدالت میں پیش کرے، میرا نہیں خیال، ویسے اٹک وہ دیکھیں گے کہ پبلک کے کیا حالات ہے، اگر تو پبلک نہ نکلی باہر تو پھر وہ لے آیا کریں گے وہاں پہ، اگر پبلک باہر نکلی تو پھر وہیں سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی بات چیت ہوگی عدالتوں میں، جج خریدے جائیں گے، ججوں کو ہر صورت میں وہ فیصلے دینے ہوں گے جو اوپر سے کہا جائے گا، جس طرح کل بھی فیصلہ 5 منٹ میں اور گرفتاری پڑھ لو۔ عمران خان کو اس چیز کی سزا نہیں ملی کہ وہ توشہ خانہ، اس کو ملی کہ وہ جھکا نہیں ہے، طاقتور حلقوں کے ساتھ پنگا تھا۔ اور یہاں میں آج آپ کو وہ چیزیں بتانے والا ہوں کہ ایک عمران خان کی ٹیم غلط تھی، ٹیم کے مشورے غلط تھے، لوگ میری بات سے اتفاق کرے نہ کرے، میرے پچھلے پروگرام دیکھے میں کہتا رہا ہوں کہ یہ ٹیم ٹھیک نہیں، جب عمران خان اقتدار میں تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ٹیم ٹھیک نہیں، اور وہ ٹیم نے جو کچھ کیا آپ سب کے سامنے ہے، اسی ٹیم سے اب بیانات میڈیا پہ چلوائے جا رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بیان دو کہ یہ ہمیں جعلی طریقے کے ساتھ بتاتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ لیکن اب جو پرابلم ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ عمران خان میرا خیال ہے کہ آپ کو بتا گیا کہ پاکستان میں کیا حالات ہے، مگر یہ قوم اس قابل نہیں کوئی آزادی وغیرہ کے، ان کو عادت پڑ چکی ہے جوتے کھانے کی، عادی ہو جاتا ہے انسان۔ آپ کو پتا ہے جب کوئی گاڑی چوری کرتا ہے یا کوئی اور کام ڈالتا ہے تو بار بار جیل میں جاتا ہے تو پھر اس کا جیل میں دل لگتا ہے، وہ کئی دفعہ کہتا ہے کیا کرنا باہر جا کے، پھر میں نے جیل میں ہی آ جانا۔ تو یہ حالات عوام کے بن چکے ہیں کہ عوام اس چیز کی عادی ہو چکی ہے، اور عوام جو چاہتی ہے کہ نعروں کے ساتھ آزادی ملے، ایسے نہیں ملتی۔ چائنا میں اور بھی ممالک میں آپ دیکھیں تبدیلی کیسی آئی، نہ ہمارے پاس قوانین ہے، نہ ہمارے پاس آئین ہے، نہ ہمارے پاس ایماندار جج ہے، نہ ایماندار پولیس ہے، نہ ایماندار وہ بڑی سرکار وہ بھی نہیں ہے، نہ ایماندار مولوی ہے، نہ ایماندار کوئی آپ کے پاس قاری ہے، نہ کوئی ایماندار میں کس سیاستدان ہے، کوئی بندہ آپ کے پاس ایماندار ہے ہی نہیں، کہیں پہ آپ کو انصاف نہیں ملنے والا۔ جب آپ کے اوپر جو لوگ گئے ہوئے ہیں، آپ میں سے گئے ہوئے نا، وہ ایماندار نہیں تو آپ کہاں سے ایماندار ہوں گے؟ آپ کس طرح ایمانداری کے ساتھ اپنی انقلاب کی باتیں کریں گے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چند روز میں حالات کافی تبدیل ہو جائیں گے، اور عمران خان
میرا نہیں خیال کہ آپ اتنی جلدی یا اتنی آسانی کے ساتھ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ منڈے کو ضمانت ہو جائے گی، ٹیوزڈے کو ہو جائے گی، کیونکہ اگر میرے سے پوچھے تو یہ جن لوگوں نے جال بچھایا ہے وہ اتنا خطرناک ہے، آپ کو میں بتا دوں تو آپ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ خطرناک جال بچھا دیا گیا عمران خان کے ارد گرد، اور ہماری قوم میرا خیال ہے کسی سے بھولی ہوئی نہیں۔ ہمارے تو آج بھی پاکستان میں جانور بھی وہیں سے پانی پی رہا ہے، انسان بھی پی رہا ہے۔ جلد سے جلوسوں پہ جو لوگ دیکھنے میں آتے ہیں اور نعرے تو لگاتے ہیں، دوسرا جو دہشت ڈال دی گئی ہے تشدد کی، اس وجہ سے سارا کچھ جو ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا عمران خان کی غلط ٹیم کی وجہ سے ہوا، عمران خان کو غلط مشورے دیے گئے، عمران خان کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا کھل کر اس طرح کی تقریریں کی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں خاموشی رہتی جب تک اپنے پاس طاقت نہ ہوتی۔ جب آپ کے پاس طاقت نہیں تو خالی تقریروں کے ساتھ آپ اس عوام پر بھروسہ کر رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ٹیم کا بڑا رول ہوتا ہے، اور جو طاقتور حلقے ہے، کل ایک میرے ساتھ تھے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد نظر ڈالے۔ بدقسمتی یہ جس طرح کی عمران خان کے پاس ٹیم تھی وہی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے، اس سے بھی بدتر ظالم ٹیم ہے، اور آپ کو مشورے دینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر چیز اجاڑ دیتے ہیں، غلط مشورے دیتے رہتے ہیں، بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ بنگلہ دیش کی کہانی ہم بار بار سناتے ہیں کہ 90,000 ہمارے جنگی قیدی تھے، انہوں نے حملہ ہی نہیں کیا، ان کو کہا گیا کہ جان تمہاری ضروری ہے، ایک نے بھی بندوق نہیں چلائی، تو انڈیا نے کنٹرول کر لیا تھا۔ یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ کتنے بہادر ہیں ہم، کتنے طاقتور ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جس سمجھنے والے کے لیے صرف کہ ہم نے فائر بھی نہیں کیا اور ہتھیار ڈال دیے، اور بعد میں جو سیاست دانا ہے ان کے نعرے یہ تھے کہ ہم نے جنگی قیدی رہا کروائے، اور 90,000 پھر پاکستان پہ بوجھ بن گئے۔ یہ کارکردگی ہماری ہے۔ جو بہادر قومیں ہوتی ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتی، وہ مقابلہ کرتے ہیں، آخری وقت تک مقابلہ کرتے ہیں۔ عمران خان بہادر آدمی ہے، اس نے مقابلہ کیا، ابھی بھی کر رہا ہے، ابھی بھی وہ جیل میں تو پڑا ہوا پر ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کنٹرول کر لیں گے، کافی ماہر ہیں، کیونکہ ان میں ایک سے ایک بڑا حرام خور ہے، ایک سے ایک بڑا مجرم ہے، ایک سے ایک بڑا قاتل ہے۔ کیا ہوا ارشد شریف کا قتل ہو گیا، کدھر گئی عدالت، کدھر گیا بندیال، کدھر گئے 12 بجے رات کے، کچھ نہیں کھلے گا، کچھ نہیں کھلے گا۔ یہ ایک اور اندر کی بات، اب بڑی طاقت سامنے نہیں آئے گی، یہ ٹیشو پیپر جیسے ججوں کو استعمال کر کے سزائیں دلوائی جائیں گی، خود نہیں آئیں گے، ان کو پتہ چل گیا کہ عوام ہمارے خلاف ہے، یہ قدم وہ نہیں اٹھائیں گے، انہوں نے بھی اپنا یو ٹرن لے لیا۔ یہ جس طرح کے کل وہ جج تھا دلاور، اس طرح کے بڑے حرام خور ان کو مل جائیں گے۔ اگلا پروگرام جو آپ کو میں دینے والا ہوں وہ بتاؤں گا کہ یہ جو دلاور ہمایوں دلاور ہے وہ اس وقت کہاں ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔